बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रियासत, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के मौजू में हम बात करेंगे SCO के कामयाब इनाकात के हवाले से, जिसका 23वां इजलास पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने मेज़बानी की। SCO दुनिया का रीजनल लिहाज से रीजन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल फोरम है, जिसमें जो उसके ममालिक हैं, जो मेंबर ममालिक हैं, वो तकरीबन दुनिया की 40% आबादी को जो है वो कैटर करते हैं। इसके साथ साथ 24 ट्रिलियन डॉलर्स की जो GDP है इन ममालिक की है। और इसके साथ देखा जाए तो SCO ममालिक के जो मेंबरान हैं, इनमें 4 ममालिक ऐसे हैं जो कि अटामिक पावर हैं। 2 ममालिक ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं और जिनके पास वीटो पावर है। तो इतनी एक अहम ऑर्गेनाइजेशन और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने ये मेज़बानी 15-16 अक्टूबर को की और पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा इस्लामाबाद, और यहाँ से यकीनन ख़बरें गई, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ गई दुनिया के लिए। पैगाम गया कनेक्टिविटी का, पैगाम गया तिजारत का, पैगाम गया अमन का, पैगाम ये गया कि दुनिया एक दुनिया है और ये सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि इसको हमने बेहतर तौर पे आगे लेकर चलना है। वज़ीर आज़म का कलीदी खिताब इसमें रहा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में तमाम नुकात के ऊपर जो है रोशनी डाली, और वज़ीर आज़म ने रीजन की सतह के ऊपर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हवाले से जिक्र किया। ना सिर्फ चैलेंजेस पर बात की, मुश्किलात पर बात की, बल्कि उसके साथ साथ सॉल्यूशंस पर बात की, वे आउट्स पे बात की। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का मामला दरपेश है, जैसे मुतबादिल एक निज़ाम, मालियाती निज़ाम को लाने का मामला दरपेश है, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की। और वज़ीर आज़म ने साथ साथ दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान के हवाले से भी मबजूल करवाने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान की आवाम को तनहा ना छोड़ा जाए, उनकी जो है इंसानी बुनियाद के ऊपर इमदाद की जाए, और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक मुश्तरका एलामिया आया। उस मुश्तरका एलामिया में तमाम मेंबर ममालिक का जो सरबराहान थे बशमूल वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के, उन्होंने इस पर दस्तखत किए। और इस मुश्तरका एलामिया में उन तमाम सवालों के जवाबात थे जो चैलेंजेस खित्ते के तौर पे दरपेश हैं, जो चैलेंजेस दुनिया के तौर पे दरपेश हैं। अब देखना यह है कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। पाकिस्तान ने बतौर होस्ट, और पाकिस्तान के पास ये चेयर 2024 में रहेगी, या पाकिस्तान के ने ये मेज़बानी की, तो पाकिस्तान ने इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए, इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करवा देते हैं। आज हमारा साथ दे रहे हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। आपको वेलकम करते हैं जौहर साहब प्रोग्राम के अंदर। चौधरी अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। फातिमा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चाइना इकोनॉमिक नेट के साथ इनका ताल्लुक है, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और शाज़िया अनवर चीमा साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखती हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। जौहर सलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा जी। फरमाइएगा कि ऑप्टिक्स इस जो सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसके इनकाद से पहले ये बनाए गए इंटरनेशनल मीडिया में, और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, उनके मीडिया के अंदर, कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू टेक इस तरह का बड़ा एक चैलेंज और इस तरह की बड़े एक इवेंट के इनकाद के हवाले से पाकिस्तान ने इनकाद करके जो ऑप्टिक्स फराहम की हैं दुनिया को, जो पैगाम दिया है, वो कितना मुस्तनद और जामे पैगाम दिया है, सफारती तौर पर कितना बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का होना बखैर खूबी तरीके हसन, और इतने ज़्यादा ज़ाहिर है यहाँ पे जो सरबराहान हुकूमत आए हुए थे बहुत ही अहम मुल्कों से दुनिया के, और आपने सही कहा दुनिया की 40% आबादी इसमें रिप्रेजेंटेड है इसके मेंबर्स में। और इसी तरह दुनिया की 1/3 GDP जो है 32% वो इसमें रिप्रेजेंटेड है। और ये तो एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान में बहुत सालों के बाद इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है इस लेवल पे। तो ये एक अच्छा पैगाम देता है। वो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था जो हमारे हमसाया मुल्क ने और दूसरों की तरफ से जो पाकिस्तान को उस तरह से नहीं देखते पसंदीदगी की निगाह से कि जी ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं।
سفارتی طور پہ، تو وہ اس نیریٹو کو ختم کرنے میں بہت مدد ملی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو کامیاب انعقاد ہے اس میں یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اس میں سبسٹانٹیو ایشوز پہ بات ہوئی ہے. جو اس کا ڈکلریشن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو جوائنٹ کمیونیکے اس کا ہوتا ہے جی یا مشترکہ اعلامیہ جسے کہتے ہیں، تو وہ اب اسلام آباد ڈکلریشن کے نام سے وہ اس کو یاد رکھا جائے گا. تو اس میں بھی بہت ہی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے، وہ میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. تو اس کے پریامبل میں جو یہ دیکھیں، یہ کانفرنس جو ہے ایس سی او، یہ 2 لیولز پہ اس کی سمٹس ہوتی ہیں. ایک سمٹ اس کی ہوتی ہے ہیڈز آف اسٹیٹ لیول پہ. تو ہیڈز آف اسٹیٹ لیول کی جو سمٹ ہے وہ ابھی ہوئی تھی آستانہ میں جولائی میں. اور پھر یہ ہوتی ہے ہیڈز آف گورنمنٹ لیول پہ، جو بھی پاکستان میں ہوئی ہے، اور پچھلے سال یہ بشکک میں ہوئی تھی. تو جو اعلامیہ وہاں پہ ایشو کیا گیا تھا آستانہ میں، وہ بہت اہم تھا، کیونکہ اس کے پریامبل میں ایک نیو انٹرنیشنل ریلیشنز آرڈر کی بات کی گئی تھی. ایک آلٹرنیٹ ویژن دیا گیا تھا، کیونکہ دنیا میں اس وقت دیکھیں جو ہم مشکلات دیکھ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈسپنسیشنز کو جو خطرات لاحق ہیں، جی جس میں کہ وہ جو ہے نا، ایک طرف کانفلکٹس ہیں بہت زیادہ. دیکھیں مشرق وسطیٰ میں اگر ہم دیکھیں تو تو وہاں پہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو وہاں پہ لیبنن میں ہو رہا ہے، اور پھر جو ایران اور اسرائیل کے مابین جو ہو رہا ہے، اور ایران تو اس کا ایک ممبر بھی ہے. تو دوسری طرف معاشی خطرات بھی ہیں. پھر یورپ میں دیکھیں یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے وہ سارا. تو اس میں ہم دیکھا یہ گیا کہ دنیا میں اس وقت جو ہے ایک وہ ایسا سما ہے جس میں مائٹ از رائٹ کا نظر آتا ہے، کہ اسرائیل جو ہے نا یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کر رہا ہے، یا گلوبل انٹرنیشنل جو یا گلوبل اوپینین یا انٹرنیشنل اوپینین اس کی پرواہ کر رہا ہے، نہ کسی انٹرنیشنل لا کی پرواہ کر رہا ہے. اور اسی طرح تو یہ ایک بہت غلط قسم کی مثالیں جو قائم ہو رہی. تو آلٹرنیٹ ویژن ایس یو کا ایک ایسی دنیا ہے جس میں ون ورلڈ ون فیملی کی بات ہے، جس میں یہ ہوگا کہ ایکویلٹی کی بات ہے، جس میں یہ ہے کہ جو میوچل رسپیکٹ کی بات ہے، میوچل بینیفٹس کی بات ہے، کنسلٹیشن جو ہے نا، وہ ایسی ایک جو سی دنیا جس میں کنسلٹیشن اور کوآپریشن پہ چیزیں بیسڈ ہوں، جی اس کا یہ ویژن دیتا ہے. اور خاص طور پہ ان خطوں پہ جس پہ کہ یہ ایس سی او کے ممبرشپ محیط ہے، جس میں کہ جنوبی ایشیا بھی ہے، اور سینٹرل ایشیا بھی ہے، اور ویسٹ ایشیا بھی ہے، اور ایسٹ ایشیا بھی ہے. تو یہ بہت ہی دنیا کے اہم ترین خطوں میں آتے ہیں. تو ان میں امن و سلامتی کو قائم رکھنا، اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم، وہ بھی ایک اس کا بہت اہم پلانک ہے. انفیکٹ اس کا ایک جو سٹرکچر ہے جس کو ہم ریٹس کہتے ہیں، یا جی ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر، وہ تو ہے ہی اینٹی ٹیررزم کے جو ہے نا اس نہج اس کے حوالے سے. اور دیکھیں جیسا وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کہا، افغانستان سے جو ٹیررزم ایمنیٹ کر رہی ہے، وہ سارے ہی ایس سی او ممبرز کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک خطرہ ہے، ایک بہت مشکل ہے. اور اس کا جو ہے نا، اس کا جو اس چیلنج کا جو ایڈریس کرنا ہے، جو اس چیلنج سے نمٹنا ہے، نمبر آزما ہونا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ریجنل اپروچ جو ہے وہ چاہیے اس کے لیے، بلکہ ایک انٹر ریجنل اپروچ چاہیے. بیکاز ایس سی او جو ہے یہ صرف ایک ریجنل آرگنائزیشن نہیں ہے، جی یہ تو دیکھیں نا 4 ریجنز پہ محیط ہے، تو ایک انٹر ریجنل آرگنائزیشن ہے. تو وہ جو اپروچ ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ یہ ملک سارے مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کے تحت ایک ٹھیک مل جل کے ایک سینرجی کریٹ کر کے تو افغانستان پہ اس طرح کا پریشر ڈالیں، کوئی کیرٹ اینڈ اسٹک اس طرح کی وہ جو ہے نا ایک اسٹریٹجی لے کے آئیں، کہ جس میں ان کے لیے ایک طرف انڈیوسمنٹس بھی ہوں کہ اگر وہ یہ ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کریں گے، ان تو نیٹ ورکس ایکسلنسی کو آپ سمجھتے اپنی ہیں کہ جو سرزمین سے. ابھی افغانستان کی جو مبصر کی حیثیت سے جو اس کا رول تھا، اس کی جو سسپینشن کی گئی ہے، وہ بھی ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ افغان رجیم اس بات کو سمجھ پائے کہ آپ نے جو اگر رہنا ہے تو مشترکہ طور پہ مشترکہ اقدار کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، جس کے لیے ایس سی او کو قیام عمل میں لایا گیا ہے. تو کیا یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جو سسپینشن ایس سی او کے لیول کے اوپر کی گئی؟ جی، سسپینشن جو ہے بالکل وہ ایک میسج ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کوئی چیز صحیح نہیں کر رہے. اور افغانستان کے زمرے میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے دیکھیں. اور پھر یہ بہت اہم ہے کہ جو ایس سی کا چارٹر ہے اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے، سیپریٹزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، ان چیزوں پہ جو ایس سی او ممبر کنٹریز ہیں وہ جو ہے وہ انشور کریں گے کہ ان کی سرزمین سے جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہ ہوں، اور نہ ہی کہیں اور جائیں. تو افغانستان میں تو جو ہے نا انفارچونیٹلی ان چیزوں کی وائلیشن جو ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو بھی، ان کو بھی اس سے
خطرات بھی ہیں اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے، یہاں تک کہ روس نے بھی اور چین نے بھی، ان کو بھی افغانستان سے جو ٹیررزم ایمرج کر رہی ہے اس سے ان کی سلامتی کو بھی جو ہے خطرات ہیں. تو اس لیے بالکل یہ اسی زمرے میں آتی ہے ایک چیز. اور ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی ایسی ہو، جب اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے تو جب وہ اسٹریٹجی ایک مربوط قسم کی بنائیں گے اور ایک ریجنل اپروچ کے تحت، انٹر ریجنل اپروچ اگر اس کو کہہ لیں، تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ افغانستان کے لیے اس میں انڈیوسمنٹس بھی ہوں گی نا، کہ جی اگر آپ یہ چیزیں، اگر آپ مثبت رویہ اس میں رکھتے ہیں اور ان نیٹ ورکس کو اور یہ جو سیف ہیونس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جو ہے یہ مبصر کے طور پہ جو آپ کا اس میں ایک اہم کردار ہے اس کو بحال بھی کیا جائے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ انڈیویجولی بھی یہ کنٹریز جو ہیں ان کی ریکگنیشن کی طرف جا سکتے ہیں، بیکاز ریکگنیشن بھی تو افغانستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ ہے، بڑا چیلنج. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. میں شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گی. فرمائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب ہو، اس کے اہم نکات ہوں، اس کے ساتھ مشترکہ اعلامیہ ہو، مشترکہ اعلامیہ کے نکات ہوں. یورپ میں اس ایس سی او کی کانفرنس کو جو پاکستان میں جس کی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس کو کس طرح سے لیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ اسے ایس سی او ورسز نیٹو کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہاں پہ اسے کس طرح سے پرسیو کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے برکس کے بعد جو کہ ایک دوسرے کے پیرالل ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں اور ایسے ممالک پر مشتمل ہیں جو کہ ایک گلوبل نارتھ سے ڈیفرنٹ ویژن رکھتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل نارتھ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کمپٹیشن اور کانٹراڈکشن کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی، تو انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ الائنڈ ہے ہر لحاظ سے کمپٹیشن اور کانٹراڈکشن میں، اور گلوبل نارتھ کے ساتھ ہے. ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہے، بلکہ ان کی طرف سے ایک بل ہاک ہے جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ریجن کے اندر رکھا گیا ہے. لیکن گلوبل ساؤتھ جو ہے اس سے برعکس کوآپریٹو پرنسپل پہ کام کرتے ہیں. وہ ایبسولوٹ پرنسپل پہ کام کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ان کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ کوآپریٹو پرنسپل پہ کام کر رہی ہیں. تو ایس سی او جو ہے لاسٹ ٹائم آستانہ میں اس کا فریم ورک جو ہے وہ بہت کلیئرلی اس ایئر کا ایجنڈا جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا، وہ کنسنسس کے ساتھ، کہ یہ سال جو ہے دس از دا ایئر آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. جی. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں بارڈر سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں اکنامک سیکیورٹی بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی سیکیورٹی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گلوبل ساؤتھ کا ایک کولیکٹیو ایشو ہیں. یہ اس پورے خطے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل جو ہے وہ صرف ہم اسی طرح کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر انڈیا کی طرف سے ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے تو وہ انڈیا کی اپنے انٹرنل ڈیلیماز میں ہیں انڈیا کے کہ معاملے میں بھی آتا ہوں. یہ فرمائیے گا، آپ نے گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے بات کی، تو جیسے اب چیلنجز درپیش ہیں تو اس میں ایس سی او کا جو کردار ہے ان دونوں کی خلیج کو کم کرنے میں تو کس حد تک زیادہ مؤثر ہو گیا ہے ابھی جو چیلنجز ریجن اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو درپیش ہیں؟ جو پرابلم ہمیں درپیش ہیں، اگر یہ سارے ممالک اکٹھے ہو کر ان مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمارا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمارا کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے، ہمارا گلوبل سیولائزیشن کا انیشیٹو ہے، سیکیورٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح کے پلیٹ فارم سے ہی حل ہونے والی ہیں. ان کا حل ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گا. تو اب جہاں تک اس گیپ کو بریج کرنے کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک ہیں، دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو پرانا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو چھوڑ کر اس نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں اور اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں پاکستان کی ایک ایسی حیثیت ہے جس کو ہم جیو پالیٹکس میں اس کا وہ ایک پیوٹ ہے، اور پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے. میری جیو پالیٹکس جو ہے وہ مجھے ایک پیوٹل رول دیتا ہے، اور اس کو یہ ثابت کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پورا جو ہے وہ خطہ اس ایک بات پہ مرکوز ہے کہ
اس ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ایک بہت ہی ٹرسٹڈ پارٹنر ہے. اس سے پہلے میں شازیہ صاحبہ کو اس میں ڈسکشن میں شامل کروں، یہ فرمائیے گا، فاطمہ صاحبہ کو شامل کروں. شازیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیو پالیٹکس کے حوالے سے بات کی، جو ابھی پاکستان کی جانب سے میسیجنگ ہو رہی ہے کنیکٹیویٹی کی، تجارت کی، اور اسی طریقے سے زراعت کی، اور آگے بزنس B2B کے حوالے سے، خاص طور پہ وزیراعظم نے اپنی سپیچ میں بھی نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے بات کی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے اور ہماری جو میسیجنگ ہے بڑی اسٹرانگلی ہو رہی ہے؟ جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس میرے خیال میں الگ نہیں ہو سکتی ہیں عاصف صاحب، یہ بہت کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ان کی ریلائبلٹی ہوتی ہے. پاکستان جو ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی اس ریجن میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس پورے ہم اس کو اگر فریم ورک میں دیکھیں تو گوادر کا جو ڈیپ پورٹس جو ہے اور ساتھ میں گوادر کا جو ایئرپورٹ اناگوریٹ ہوا ہے، تو یہ پورے کا پورا ہمارا اس خطے کے اندر اگر ہم اسے جبوتی کے ساتھ ملا دیں تو یہ ایک ایسا کنٹرول سینٹر بن سکتا ہے جو کہ ریجن کے اندر سیکیورٹی اور سسٹینیبلٹی کو بہت زیادہ انشور کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہ چیزیں خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ہیں جو انڈر ڈسکشن نہیں ہے فی الحال، کہ پاکستان اپنی صرف جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے اور اس کو تھاٹ فلی ایز این اپرچونٹی کی طور پہ یوز کرنے کے لیے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے کرن، اس پر بھی بات کریں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فاطمہ صاحبہ کو اس میں شامل کروں گا. فاطمہ صاحب فرمائیے گا کہ چائنیز پریمیئر جو ہے لی شانگ وہ پاکستان آئے، اور کسی بھی چائنیز وزیر اعظم کا 11 سال کے بعد پاکستان کا وزٹ یقیناً امپورٹنس کا حامل ہے. اس کو چین میں کس طرح سے دیکھا گیا ہے، چین کی میڈیا نے کیسے کور کیا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ اور تھنک ٹینکس اس کو کس طرح سے انہوں نے پرسیو کیا ہے، کس طرح سے دیکھا ہے کہ جو چائنیز وزیر اعظم ہیں ان کا وزٹ کے مقاصد کیا تھے، اور پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ میں مزید بہتری ان کی دورے سے کس طرح آئی ہے؟ جی بالکل. جی یاسر، اصل میں جو اکتوبر کا مہینہ تھا یہ چائنا پاکستان ریلیشن کے لیے بہت کروشل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے اکتوبر کے شروع میں یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا جو کراچی میں، اس کے بعد سے ایک بہت نیگیٹو امیج پاکستان کا آ رہا تھا سامنے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ چائنا میں، بلکہ اور ممالک میں بھی. اور ان کو تو موقع مل گیا کہ جو پہلے سے پروپیگنڈا جو چل رہا تھا سپیک کے اگینسٹ، وہ اور زیادہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو یہ جو ایس سی او کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں، اسپیشلی جو پرائم منسٹر لی شیانگ کا دورہ رہا ہے، یہ بہت ہی ٹائمنگ سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. ان کی پریمیئر صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیے کہ پازیٹیو وائب تھی، مطلب وہ بہت خوش تھے پاکستان آ کر. تو یہ چائنیز نے اس کو بہت پازیٹیو وے میں لیا ہے، کیونکہ ٹیررسٹ اٹیک کے بعد جتنی بھی میری چائنیز کمپنی سے بات ہوئی وہ بہت فیئر میں تھے، بہت ڈر میں تھے. ان کا خیال تھا کہ اب جو سی پیک پروجیکٹس ہیں اور جن پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں، بڑوں سے لے کے چھوٹے پروجیکٹ تک، وہ شاید ہرڈل کا شکار ہو جائیں گے. بہت نیگیٹو امیج دے رہے تھے. تو اس وزٹ کے بعد سے جن سے میری بات ہے بہت ایک انکریجنگ تھا جنرل لی شانگ کا وزٹنگ کے لیے، کیونکہ دیکھیے جو سی پیک کی پروجیکٹ کے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ یہ چائنا بیک آف ہو رہا ہے شاید، یا ان کی انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے، اس سب کو اس وزٹ نے نلیفائی کر دیا. کیونکہ اس وزٹ میں جو چائنیز اور پاکستانی دونوں سائڈ سے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو ML1 پروجیکٹ ہے، کراچی حیدرآباد سیکشن آف موٹر وے ہو گیا، گوادر پورٹ ہو گیا، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو گیا، ان سب پر کام پہلے سے زیادہ تیزی سے جائے گا. سی پیک فیز 2 سی پیک فیز 1 سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں انڈسٹریل گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ جو وزٹ ہے آفٹر 2015 پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے وزٹ کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ وزٹ ہے. اور لی شیانگ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو بھی ہمارے سیکیورٹی کے آپس میں جو ایشوز ہیں وہ اس پہ افیکٹ نہیں ہوں گے. سی پیک کے پروجیکٹ انشاءاللہ ویسے کے ویسے ہی آگے پروگریس کریں گے. اور جو پوری کوریج ہوئی ہے، جو میڈیا کوریج ہوئی ہے، اسلام آباد کی خوبصورتی کو دکھایا گیا ہے، جو اسلام آباد کس طرح آرگنائز ہوا ہے، پورا سکسیس ہوئی ہے. جس طرح وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پہ جا کے، نور خان ایئر بیس پہ جا کے چینی وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے، وہ فوٹیجز پوری دنیا میں گئے ہیں، وہ بھی کتنا ایک پازیٹیو جسچر گیا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ آئندہ کے لیے بہت ایک پازیٹیو ہے کہ جیسے کہ ہمارے جو تھے
पड़ोसी ममालिक से जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, यहाँ पे कोई आएगा नहीं, तो मेरे ख्याल से राहें हमवार हुई हैं एक तरह से, क्योंकि चाइनीज प्रीमियर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जब पाकिस्तान आई, तो आगे रशिया ये प्रेसिडेंट, बाकी जो इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल एशियन हमारे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं ग्वादर के लिहाज से, उनके लिए अब काफ़ी एक पॉजिटिव इमेज गया है पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आगे सक्सेसफुली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो न सिर्फ चाइना के लिए बल्कि बाकी ममालिक भी यहाँ ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉजिटिव उनको इमेज गया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया। मैं इसमें चौधरी अकमल साहब आपको शामिल करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि इस फोरम के जो मुश्तरका एलामिया है उसके अंदर बात की गई है कि फ़ॉरेन मेकनिज़म जो यकतरफ़ा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की ये फ़ॉरम मुखालफत करता है, यकतरफ़ा पाबंदियों का निफाज बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेजिंग करना। ग्लोबल साउथ की यहाँ पे शाजिद साहिबा ने बात की है कि वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं उन ममालिक के ऊपर अगर कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुल्क जो है वो पाबंदियाँ लगाता है तो ये WTO के उसूलों के भी खिलाफ है, इसे ख़त्म करना होगा। योर टेक ऑन इट सर। देखें, SCO के मुश्तरका एलामिये में जो सीधा नुकात हैं और जो खास तौर पर चीजें शामिल की गई हैं उसमें इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है कि जो यकतरफा तौर पर जो पाबंदियां लगा दी जाती हैं खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के ऊपर के ये ट्रेड नहीं कर सकते, और फिर ट्रेड के हवाले से जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट फेवरेट नेशन है यूरोपियन यूनियन में अगर हम चले जाएं तो GSP प्लस स्टेटस है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि चंद एक ममालिक को जो है वो फायदा दे दिया जाता है, चंद एक ममालिक को फायदा नहीं दिया जाता। तो होता ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो फ्री ट्रेड जो है वो उसकी हिमायत करती है, तो उस चीज को एंडोर्स किया गया है जिसका पाकिस्तान समेत SCO के दीगर ममालिक को भी बहुत फायदा होगा। तो इसका जो है ना वो सबसे जो मेन जो इसको इनिशिएट किया है उसको चाइना ने इनिशिएट किया है, और चाइना जो है वो इस हवाले से बहुत खास तौर पे इसके हवाले से और BRI के हवाले से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उनका उसको भी जो है वो चाइना ने इसमें इंडोर्स करवाया, जिसमें रशिया ने भी भारत के बाकी जो तमाम मेंबर ममालिक हैं SCO के उन्होंने BRI को सपोर्ट किया है। जी, तो उन सब ने सपोर्ट किया, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि अगर हम तिजारत की बात करें या ट्रेड की बात करें ना, देखें उसमें अगर मैं अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड करता हूं तो उसमें मेरी कॉस्ट भी बचेगी, उनकी कॉस्ट भी बचेगी, और जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है या दीगर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बचेंगे, और एक बायलैटरल और ट्रेड में जो है ना वो बहुत इस्तेकाम आता है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो बायलैटरल ट्रेड अगर मैं बात करूं जितने भी SCO के कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान की बिल्कुल चाइना के अलावा दूसरों से ना होने के बराबर है। टोटल जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं SCO कंट्रीज से दैट इज $13.5 बिलियन इन लास्ट ईयर, और एक्सपोर्ट जो है ना बड़े हैरानकुन तौर पे 2.7 बिलियन है, यानी आप ये समझे कि $10.8 बिलियन का पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट कर रहा है। वो भी मेजरली हमारा जो अगर ट्रेड रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ है, वो किरण, और अब रशिया के साथ थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है। और इसमें मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि इस ट्रेड डेफिसिट को हम पॉजिटिवली एक्सपोर्ट्स में अब कन्वर्ट करेंगे। तकरीबन $15 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट्स की गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के पास SCO कंट्रीज के साथ, जिनमें खास तौर पे अगर मैं जो जिक्र करूं जिसमें चावल जो है वो हम चौधरी अकमल साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। किरण, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हुए नई मंडियों की तलाश और वहां पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जरा इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब हैं उनको शामिल करूंगा। फरमाइएगा एक्सेलेंसी, ये जो भारतीय वज़ीर खारजा की कॉन्फ्रेंस से जो खिताब था, इसके जो कंटेंट्स हैं जिसमें वो रियासती खुद मुख्तारी के हवाले से प्रीच करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरे ममालिक की अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो दहशत गर्दी है, स्टेट टेररिज्म है, उसको कंडेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अलहदगी पसंदी के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये एक मल्टी लैटरल फोरम है, यहाँ पे बात बायलैटरल नहीं हो सकती, तो ये जो कंटेंट्स हैं उनकी स्पीच के, हाउ डू यू सी दिस कंटेंट कि ये जो रिटोरिक इंडिया हमेशा से देता है, जो भी फोरम उसको अवेलेबल हो, चाहे वो UNGA का हो, सिक्योरिटी काउंसिल का हो, किसी और फोरम का हो, तो वही रिटोरिक उन्होंने रिपीट किया या कुछ नया था उनके खिताब में?
اس میں کچھ ویلڈ ریفرنسز جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوئی تھوڑا سٹل سے اس طرح کے تھے، لیکن وہ اس طرح کے بلیٹنٹ نہیں تھے جو اکثر وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بلکہ اس طرح ہوتا ہے کافی کانفرنسز میں تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ جس سے بدمزگی بھی پیدا ہو گئی، اور اس طرح ایک بار پاکستان جب سشما سوراج آئی تھیں تو اس میں بھی انہوں نے سخت باتیں کی. یہ جو ہے اس میں وہ زبان ایسی تھی کہ جس میں انہوں نے جس طرح ایک جگہ انہوں نے 3 ایولز کی بات کی کہ جی یہ ٹیررزم اور سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ملک آپس میں نہ کرے، تو انہوں نے اس طرح کی چیزیں اس لینگویج سے پک کی ہیں جو کہ ایس سی او کے چارٹر میں اور اس سے پہلے کے اعلامیوں میں شامل ہیں، اور اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس کو ذرا ایک مختلف معنی دینے کی کوشش کی ہے. تو وہ انڈیا سے ایکسپیکٹڈ تو تھا ہی، لیکن آن دا ہول میں کہوں گا کہ جو ان کا رویہ تھا اس میں اس ایس سی او کانفرنس کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش ہے، اس کا ماحول جو ہے اس کو کافی زیادہ جو ہے نا ڈی کنسٹرکٹیو یا اسے تھوڑا سا ڈیریل کرنے کی کوشش اس طرح سے آن نہیں لائٹر نوٹ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو ہمارا کردار بھی بہت زیادہ تھا. جس طریقے سے وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا اور جب ہمارے سابق وزیر خارجہ انڈیا میں گئے جیسے ان کا استقبال کیا گیا تو الٹیمیٹلی ہماری طرف سے بھی تو بڑا ایک اسٹرانگ میسج ان کو گیا ہے کہ ہم بڑے اچھے میزبان ہیں. بالکل جی، ہماری طرف سے ہی تو ظاہر ہے اس کی پہل ہوئی نا اس طرح سے کہ، اور اس کا انہوں نے ظاہر ہے اظہار بھی کیا بعد میں جو ٹویٹ کیا ہے کہ جس میں اس میں کہا پاکستان کی جو ہاسپٹیلٹی اور کرٹیسیز کا ذکر کیا. اور کئی بار جب اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ وارم ہاسپٹیلٹی یا اس طرح کے ایڈجیکٹیوز یوز کرتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کیے، صرف ہاسپٹیلٹی اور کرٹیسیز کا کہا. لیکن چلیں کہا تو ہے، تو بالکل پاکستان نے، اب یہ کریڈٹ پاکستان کو ہی جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا کہ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ دونوں ملکوں کے ظاہر تعلقات میں کشیدگی ہے کچھ سالوں سے، اور بٹ یہ کانفرنس ایسی ہے جب اس میں ایس سی او میں جب دونوں ملک پاکستان اور انڈیا اس کو جب جوائن کر رہے تھے تو اس میں بھی ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ جو آپس کے اپنے ڈسپیوٹس ہیں، اور یہ صرف پاکستان انڈیا کے لیے نہیں تھا، یہ سارے ممبر کنٹریز کے لیے تھا، کیونکہ باقی دیکھیں ممبر کنٹریز میں بھی کچھ مشکلات آپس میں تھیں جس طرح چین اور بھارت کے درمیان بھی ہیں، تو یہ اس میں شامل تھا اس کے چارٹر میں بھی، اور ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس طرح کے ایشوز آپس اس طرح کی کانفرنسز میں نہیں زیادہ لائے جائیں گے یا نمایاں کیے جائیں گے. تو کیونکہ پھر اس کا ایس سی او کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نا اگر یہ اس طرح کی ایک کانفرنس بن جائے کہ جہاں پہ آ کے ملک جونس ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہیں کرٹیسائز کریں. تو یہاں پہ میرا ضمنی سوال یہ ہوگا کہ جس طرح سے ایس سی او کے ایک ماڈل کو ترتیب دیا گیا ہے تو کیا کسی بھی ملک کے لیے اب یہ پاسبل رہا ہے جو فائر والز چائنا اور رشیا نے بطور بانی رکن ہیں وہ لگا دی ہیں، کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سارک کو ٹوٹلی سیبوتاج کر دیا گیا، اسے ہائی جیک کر دیا گیا، اب اس آرگنائزیشن کو کوئی سیبوتاج نہ کر سکے، ہائی جیک نہ کر سکے؟ بالکل، اسی لیے اس کے چارٹر میں بھی ایسی چیزیں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد جو اس میں جو ملٹی لیٹرل انڈرسٹینڈنگز تھیں ممبر کنٹریز کے ساتھ، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ان سی ہیں ایک آپس میں پہلے طے کر لی گئی تھیں کہ یہ کانفرنسز جو ان سی ہیں اس میں اس طرح کے جو آپس کی کانفلکٹ والے اور کشیدگی والی باتیں ہیں وہ نہیں ہوں گی. تو اس سے بالکل چین اور رشیا کا امپرنٹ ظاہر ہے کہ اس پہ کافی گہرا ہے. تو یہ اچھا ہے کیونکہ دیکھیں ہر جو اس طرح کی جو میکنزمز ہوتے ہیں ان کی جب ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، جب وہ ایوالو ہوتی ہیں تو ان کی اپنی ٹریڈیشنز اور اپنے پریسیڈنٹس بھی بنتے ہیں. تو ایس سی او کی اچھی ٹریڈیشنز ہیں اس معاملے میں، اچھے پریسیڈنٹس ہیں کہ یہ کانفرنسز اس کی پاسٹ میں بھی کبھی اس طرح کی بدمزگی کا یا اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے کو بلیم گیم پلے کرنے کا وہ موقع نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ملکوں نے اس طرح سے استعمال کیا ہے اس کو. تو یہ ایک اچھی ہے. اچھا، اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں دیکھیں کنسٹرکٹیولی اگر اس میں بات کریں تو اس کے اعلامیے میں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2 ہوتی ہیں نا سمٹس، تو ایک جو ہیڈز آف اسٹیٹس لیول والی ہے اس میں زیادہ بات ہوتی ہے اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر، اور سیکیورٹی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو زیادہ ہولسٹک ایشوز ہیں. اور یہ جو ہے ہیڈز آف گورنمنٹ والی ہے، اس میں زیادہ کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کی بات ہوتی ہے. اور دیکھیں پاکستان نے بھی جو اس پہ اپنا جو کرٹن ریزر اس پہ پہلے دیا تھا اس میں بھی زیادہ زور اسی پہ تھا. حالانکہ ظاہر ایس سی او کے ایمبٹ میں وہ کاؤنٹر ٹیررزم بھی بہت اہم ہے جس پہ پرائم منسٹر نے پھر بات بھی کی، اور ایک سیکیورٹی کے ایمبینس بٹ ود ان دا ایس سی او ریجنز وہ بھی اہم ہے. تو اس میں بہت نمایاں اس میں کئی جو ان سے نا دیکھیں کئی اگریمنٹس بھی سائن ہوئے، کیونکہ ایس سی او ایک بڑے مربوط اور بڑے ایک جو ہے نا آرگنائز طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں بہت سارے اس کے فورمز ہیں، بہت ساری اس کی جو ہے نا سائٹ لائنز پہ میٹنگز ہوتی ہیں،
اور وہ کانفرنس سے پہلے جس طرح اس کانفرنس کے جو سمٹ لیول سے پہلے منسٹرز کے لیول پہ میٹنگ ہوئی, اس سے پہلے سینئر آفیشلز کے لیولز پہ میٹنگ ہوئی, نیشنل کوآرڈینیٹرز کے لیول کے اوپر, صحیح, نیشنل کوآرڈینیٹرز کی, تو اس میں کوئی ڈزنز کے حساب سے مختلف چیزیں چل رہی ہیں. اور اسی صحیح. طرح آپ آگے بڑھے ہوتے ہیں جب آپ نے آپس میں تعاون قائم کرنا ہے, تو اس میں اور پھر اس میں یہ جو بات کی گئی وہ بہت اہم ہے, یہ جو بات کی گئی نا کرنسی سواپس کے حوالے سے جو ہے نا, کیونکہ اگر آپس میں آپ نے ٹریڈ بڑھانی ہے ان ملکوں نے, تو ایک پرابلم تو ہے نا ان سارے ملکوں کو کہ جب یہ ٹریڈ تھرڈ پارٹی کرنسیز میں کرنی پڑتی ہے, خصوصاً ڈالر میں, تو اس میں ڈالرز کی کمی ہے. بہت سارے جو ایس سی او ممبر کنٹریز ہیں اور کچھ ممالک جو ہیں وہ سینکشنز کا شکار ہیں. چلیں, آپ نے کیونکہ اس حوالے سے بات کر دی ہے تو یہ فرما دیجئے گا کہ یقیناً یہاں پہ متبادل مالیاتی نظام کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. کیپنگ ان ویو کرنٹ سینیریو جو دنیا کو اس وقت لاحق ہے, ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جنہیں آرم ٹوئسٹنگ کے لیے بھی کئی ترقی پذیر ممالک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا ایس سی او کے پاس اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ وہ کوئی ایسا متبادل مالیاتی نظام دے سکے جس سے یہ ممالک نسبتاً آزاد ہو سکیں؟ جی دیکھیں, بالکل ایس سی او نے جو بات کی ہے ایس سی او کے, اور یہ اس اعلامیے میں بھی ہے, اس سے پچھلے اعلامیہ جو آستانہ میں تھا اس میں بھی تھی, اور بشکیک میں جو ہوا تھا اس میں بھی تھی. تو اس میں یہ بات کی دو چیزوں کی. ایک یہ ہے کہ ایک نیو انٹرنیشنل ریلیشنز آرڈر کی بات ہو رہی ہے, جس میں کہ ون ورلڈ ون فیملی اور میوچول رسپیکٹ اور میوچول بینیفٹس اور ایک کلیکٹیو جو ہے نا کنسلٹیشن کے تھرو چیزیں, اور پھر یہ کہ ڈائیورسٹی جو ہے, جو پولیٹیکل سسٹمز کی ڈائیورسٹی ہے, جو کلچرز کی ڈائیورسٹی ہے, اس کو بھی اس طرح سے کہ دنیا میں اس سارے کی رسپیکٹ کی جائے اور اکٹھے مل کے ایک جو ہے نا ترقی کا سفر طے کریں. اس طرح جو ہے جو شنگھائی اسپرٹ بھی ہے. اچھا, دوسری طرف ساتھ ہی یہ بھی بات کی گئی جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو انٹرنیشنل فائنینشیل سٹرکچر جو ایگزسٹ کرتا ہے اس وقت, جو کہ بریٹن ووڈ کا سسٹم ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے قائم کیا گیا تھا, اور ظاہر ہے امریکہ نے اور اس وقت جو ویسٹرن جو بڑی پاورز تھی انہوں نے مل کے بنایا تھا, اس پہ امریکہ کا امپرنٹ سب سے گہرا ہے, ابھی بھی ہے, تو جس میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور یہ باقی سارے سٹرکچرز اس کے حوالے سے ہیں. اچھا, اب اس کی بھی بات کی گئی کہ آلٹرنیٹ اسٹرکچر ہونا چاہیے دنیا کی, یہ جو فائنینشیل آرکیٹیکچر اس میں ریفارمز بھی ہونی چاہیے, اور جو ترقی پذیر ملک ہیں جس کو آپ نے گلوبل ساؤتھ بھی کہا, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس سی او میں گلوبل ساؤتھ بھی ہے اور گلوبل بٹ نارتھ کے بھی کچھ ملک ہیں, اس کو اس طرح سے اسٹیمپ نہیں ہم کر سکتے. آپ بے شک جغرافیائی طور پہ کریں, یا پھر اگر گلوبل ساؤتھ اور جو گلوبل نارتھ کی ایک ڈسٹنکشن ہے کہ جی کچھ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں اور کچھ ڈیولپڈ ہوتے ہیں, یعنی انڈسٹریلائز زیادہ, تو چائنا تو بہت ہی زیادہ انڈسٹریلائز بھی ہے, تو اس میں اس کا ایک امتزاج ہے بڑا خوبصورت سا. لیکن جو اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک ویژن دیتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو ہے دنیا کا انٹرنیشنل فائنینشیل سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے جس میں سب کے لیے مساوی مواقع ہوں ٹریڈ کے بھی, اور کسی کے پاس یہ گنجائش نہ ہو کہ وہ یونیلیٹرلی سینکشنز امپوز کر دے, یا بالکل یہ کرنسیز جو ہیں اس کا کنٹرول بھی, یا اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے. ٹھیک سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. شازیہ صاحبہ, میں آپ کو اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی جو بھارتی وزیر خارجہ کا خطاب تھا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اینٹیسپیٹڈ تھا, یہ انہوں نے بات کرنی تھی, اپنے ریٹورک کو یہاں پہ دہرانا تھا, یا کچھ نیا آپ کو لگا اس مرتبہ؟ ایکسپیکٹڈ تھا, تھوڑا ٹون ڈاؤن تھا, اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ پتہ ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے, اور پریشر میں بارہا ہر پلیٹ فارم پہ بتاتی ہی ہوں کہ جب آپ دو آئیڈیالوجیز کے درمیان جو ہے وہ پیڈلنگ کریں گے تو پھر دونوں سائڈز آپ سے انسیکیور ہو جائیں گی. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے ایس سی او جو ہے ہوسٹ کیا تھا ورچولی, اور بہت زیادہ اس کے بارے میں ریزینٹمنٹ پائی گئی تھی. چائنا کے ساتھ ان کے اپنے بائیلیٹرل ایشوز بھی چلتے ہیں, رشیا کو ان سے انسیکیورٹیز ہیں, ان کے اپنے ڈپلومیٹک اور ڈیفینس ارینجمنٹس اور ٹائز کی وجہ سے, تو وہ ایکسپیکٹڈ تھا جو انہوں نے کہا. لیکن جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن تھا, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے کھل کے آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ بہرحال فیوریبل ہے ہر حالت میں, ہر لحاظ سے, اور ٹرسٹ وردی ہے ٹو بی دا پیوٹ آف دا ریجن. اور یہی بات جو ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے بہت زیادہ زور بھی دیا جا رہا تھا, بہت زیادہ کام بھی ہو رہا تھا, بہت زیادہ میڈیا پہ بھی بات ہو رہی تھی ایڈورسریز کی طرف سے کہ پاکستان پہلے تو یہ اس کو کروا ہی نہیں سکتا, اگر کروا بھی لیا تو پاکستان تو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے, اب ان کے میڈیا پہ بھی یہ خسر آپ کو دکھائی دے جاتی ہے, سنائی دے جاتی ہے کہ اسی ایس سی او کے پریمبل میں آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ تو ایک
बायलैटरल भी हो गया ना कि 5 दिन वो ठहरे, बाकी डेलीगेशन से वो ज्यादा ठहरे, उनके साथ बायलैटरल हमारी मीटिंग्स हुई और महीना पहले जो है वो इसी के गवादर preamble में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सॉफ्ट इनॉग्रेशन भी हुई, बिल्कुल ये भी एक बड़ा बिल्कुल मैसेज था बिल्कुल इस एससीओ की समिट से बिल्कुल, और पहले। उसको मैंने आपको बताया कि गवादर को तो इस रीजन में जिबूती के साथ जाने के लिए आपके पास और कोई प्रॉपर वो ही नहीं है, और वो दो चोक पॉइंट्स जो हैं बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, दोनों को वो कवर कर जाता है। और पाकिस्तान जो है वो इस पूरे जौहर साहब करेक्शन कर रहे थे ग्लोबल साउथ की टर्म की, तो ग्लोबल साउथ बेसिकली इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है आइडियोलॉजिकल ग्लोबल साउथ जो है, और ये आइडियोलॉजिकल ग्लोबल साउथ वो है जो कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता। वो यही जो है सारे उनके प्रॉब्लम्स हैं कि हमें न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव चाहिए, इकोनॉमिक इनिशिएटिव चाहिए, न्यू ग्लोबल वो सिक्योरिटी कह रहे हैं इनिशिएटिव मल्टीपोलर चाहिए, वर्ल्ड। एग्जैक्टली न्यू ग्लोबल सिविलाइजेशन का इनिशिएटिव चाहिए। तो इसी पे जो है वो जो है आइडियोलॉजिकली सब इसी पॉइंट पे इकट्ठे हैं, और पाकिस्तान उसमें एक पिवट है। और सबसे जो सुकून की बात है यासिर साहब मेरे लिए कि हमने इसको कितनी महारत से मैनेज भी कर लिया। हम वो लोग जो हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल को समझते हैं, हम ये चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एससीओ जिसका इनिशियल फ्रेमवर्क ही सिक्योरिटी और टेररिज्म और जो इलाकाई जो प्रॉब्लम होते हैं उनको कंट्रोल करना था, फिर वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो गया। तो आप ये देखें कि दुनिया ने किस तरह से देखा कि ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा मसला सिक्योरिटी का है, वो सिर्फ हमारा नहीं है। उसको अगर इस तरह से हाईलाइट करने पे आ जाए तो वो हर इलाके में आपको हर रीजन में नजर आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अहलियत है कि वो इस तरह इसको मैनेज भी कर सकता है और लीड भी कर सकता है, कंट्रोल करने बिल्कुल कर सकता ठीक है। पॉइंट आ गया आपका। चौधरी अकमल साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से आप बात कर रहे थे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में, तो ज़रा फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान अब इन नई मंडियों की अक्सर हम बात करते हैं कि जी सेंट्रल एशिया हमारे लिए नई मंडियां हैं, इससे हम क्या फ़ायदा और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? पाकिस्तान क्या चीज़ ऐसी सेल कर सकता है इन ममालिक को, और जो अपनी जोग्राफियाई लोकेशन है उसे कैसे इस्तेमाल करवा सकता है ताकि पाकिस्तान के पास पैसा आए, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे, पाकिस्तान की इकॉनमी ओपन हो सके? योर टेक सर। एससीओ समिट जो है वो उससे ये जितने भी एवेन्यूज है ना जिनकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने जो बताया था कि तकरीबन $15 बिलियन तक हम जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर जा सकते हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ $2.7 बिलियन के ऊपर है। तो अब उसमें जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनमें कॉटन है, जिनमें राइस की अगर मैं बात करूं, चावल जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसकी हमारे यहाँ अगर प्रोडक्शन की जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए, मीट है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी जो है वो हमारे जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो सारी चीजें वहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ पे अगर आप स्पोर्ट्स फूड हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में बड़ा स्कोप है, वहाँ पे शुगर है, दीगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो देयर आर नंबर ऑफ एवेन्यूज, ये जिनकी मैंने बात की ये तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, और इनमें तो हमें जो है ना थोड़ा सा जो है वो एफर्ट्स करने की जरूरत है, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं आसानी एटलीस्ट जो है वो डबल तो इमीडिएटली हो सकती है विद इन 1 और 2 ईयर्स, अगर हम इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करें। एससीओ समिट की एक खास बात यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी या ट्रेड की बात नहीं की जाती, बल्कि कल्चरल वैल्यूज का जो एक्सचेंज है वो भी उसकी एक मेन चीज है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से, या अगर खित्ते में अमन व अमान के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, या एक दूसरे की बामी इज्जत और एहतराम की बात है, तो इन सब चीजों को जो है एससीओ के स्कोप में कवर किया गया है। तो इस हवाले से अगर हमारे अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम जी बीआरआई और सीपैक के हवाले से बिलखुसूस बात कर लें तो यकीनन ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि सीपैक इज़ अ पार्ट ऑफ बीआरआई, और चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी यहाँ मौजूद थे। सीपैक 2.0 को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, तो डोंट यू थिंक कि अगर हमारा सीपैक 2.0 कंप्लीशन की तरफ जाता है, यहाँ पे एससीजीज लगती हैं,
تو ایک اوپن اپ ہوگی ہماری اکانومی دوسرے ممالک کے لیے، تاکہ ان کو بھی ایک دعوت ہوگی کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کریں اور منافع بنائیں یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو BRI ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے ان تمام ممالک کو آپس میں. تو کس قدر جو کنیکٹیوٹی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے؟ اور سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم نے انڈیا کے علاوہ BRI کو جو ہے وہ انڈورس کیا. ان ادر ورڈز انہوں نے سی پیک کو بھی انڈورس کیا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا سی پیک بھی جو ہے وہ ایس سی او کے ممبر کنٹریز نے اس کو انڈورس کر دیا. تو اس کا مطلب ہے دے ایکنالج اٹ. اور اس کی جو ترقی ہے یا اس کی جو پروگریس ہے اس میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنا پارٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یا بلکہ فیوچر میں ہم ان سے مزید ایونیوز جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے اور BRI کے حوالے سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل جو افتتاح کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور چائنا کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے، یہ ایک بہت ہی پریڈکٹڈ تھا. اور میرے خیال میں جو ہے نا اس کی 14 اگست کے اوپر تھی ڈیسائیڈڈ، لیکن ابھی ہوا ہے. لیکن اچھا ہو گیا کہ دونوں ملکوں کے جو ہے وہ بڑے لیڈران نے، جیسے پاکستان کے تو وزیر اعظم ہیں وہاں پہ، ان کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے. تو اب یہاں سے سی پیک کے ایونیوز جب اوپر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی سی پیک یہ جو ہمارے ایس سی او کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں جو اس کے ذریعے جو روڈ اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اکنامک زونز کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں یہ سارے ممالک اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اس میں پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر بھی ایفرٹس کرنی ہوں گی، ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ بھیجنے ہوں گے. ہمارے بزنس کے جو گروپس ہیں وہاں پہ جس کا ذکر وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بھی کیا کہ ہمیں نجی سیکٹر کو مزید جو ہے انکریج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہ سارا کرے گا نجی سیکٹر میں. اصل میں گورنمنٹ نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، بیسیکلی تو ہمارے نجی سیکٹر نے ہی کام کرنا ہے. اور یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کلچرل اور دیگر چیزوں کا بھی جب ایکسچینج ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے تعلقات اور محبت جو ہے نا وہ مزید بڑھتی ہے. اور اس میں صرف ایک ٹریڈ کا اور اکانومی کا امپیکٹ نہیں رہتا، پھر سمجھے ہمارے کلچر بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زبردست اور خوشائند بات ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ اکانومیکلی بھی اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی پاکستان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹیز ہے. ہمارے بزنس کمیونٹی کو خاص طور پہ چاہیے کہ اس میں جو اور جن ممالک میں بھی اویلیبل ہیں ان کو اویل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایس سی او سمٹ میں جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے، جوائنٹ کرنسی کے حوالے سے بھی زور دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر بھی لگتا ہے کہ آئندہ 1-2 اجلاسوں میں ایک انویسٹمنٹ بینک انویسٹمنٹ بنا دیا جائے گا، ایس سی او انویسٹمنٹ، ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک، اور دیگر جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بنا دی جائیں گی. وہ جیسے جوائے سلیم صاحب نے کہا کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ایس سی او کا پلیٹ فارم مزید سٹرینتھن ہو رہا ہے، اور یقیناً جو اس کا اکنامک اینگل ہے اس میں مزید انٹیگریشن آئے گی. جب انٹیگریشن آئے گی تو الٹیمیٹلی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور بہتر ہوں گے. اور یقیناً اس میں افغانستان کا جو مسئلہ اور قضیہ ہے وہ یہ ممالک مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے تجزیہ اور جو تبصرہ ہے وہ ملاحظہ کیا. پروگرام ریاست سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.